ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہل والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والطیبین الطاہرین المعصومین. دعا سرکار امام زمانہ. سب کوشش کریں مل کر پڑھیں. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر يهو قرب. بلند آواز. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. کھڑے ہو جائیں. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني أدركني الساعة 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 العجال العجال العجال. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل الطاهرين. صلوات وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بلند ترین صلوات. وعجل فرجهم. اذان واجب الاحترام 5واں سورہ ہے، 55ویں آیت ہے، اور یہ آیت دشمنان علی کے منہ پر قیامت تک
तमाचा है। आप कहेंगे ये आयत कैसे दुश्मनान अली के मुंह पे तमाचा है, तो मैं जवाब दूंगा, आज दुश्मन अली वलीउल्लाह का इनकार कर रहा है। आज दुश्मन अली पाकिस्तान में कह रहा है कि अली वलीउल्लाह को शियों की आज़ान से निकाल दो। आज दुश्मन अली एतराज़ कर रहा है कि शियों की आज़ान में अली वलीउल्लाह नहीं होना चाहिए। तो ये आयत 5वें सूरे की 55वीं आयत कह रही है, ए अली के दुश्मन, जब तक तुम मुसलमान हो, जब तक तुम कुरान को मानते हो, तो अली वलीउल्लाह का इनकार नहीं कर सकते। ये आयत कह रही है, ए दुश्मन अली, जब तक तुम मुसलमान हो, जब तक तुम कुरान को मानते हो, जब तक पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, तब तक पाकिस्तान से अली वलीउल्लाह कोई निकाल नहीं सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि कुरान को पाकिस्तान मानता है, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तानी मुसलमान है, और पाकिस्तान भी और पाकिस्तान के सारे मुसलमान कुरान को भी मानते हैं, 5वें सूरे को भी मानते हैं, सूरे माइदा को भी मानते हैं, 55वीं आयत को भी मानते हैं। जब सब मानते हैं तो अल्लाह ने कहा, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह हो, तो सारे मुसलमानों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने कहा व रसूलुहु, तो सारे मुसलमानों ने कहा मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। भाई आयत चल रही है, मुसलमान क्यों रुक गए? आयत तो चल रही है, आयत तो रुकी नहीं। अल्लाह ने कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह हो, तो सारे मुसलमानों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने कहा व रसूलुहु, तो सारे मुसलमानों ने कहा मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। भाई खुदा की कसम, अगर आयत रुक जाती हम जिद न करते, हम भी रुक जाते, मगर आयत रुकी नहीं। आयत ने कहा खुदा के बाद, नबी के बाद हालत रुकू में ज़कात देने वाले अली की विलायत का ऐलान करो। तो हमने कहा अलीउन, हमने अपनी तरफ से नहीं कहा, हमने अपनी मर्जी से नहीं कहा, हमने अपनी जेब से कलमा नहीं बनाया। हम पे एतराज न करो। अगर हिम्मत है तो कुरान की आयत पे एतराज करो, अगर हिम्मत है तो कुरान के सूरे माइदा पर एतराज करो। अल्लाह कह रहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह हो, एक अल्लाह तुम्हारा। अच्छा, शिया भी लिखता है तो सुन्नी उलमा ने भी लिखा, अहले सुन्नत के कई उलमा ने लिखा कि ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब अली हालत रुकू में थे, जब अली हालत रुकू में थे, और जब साइल ने फकीरी की, जब साइल ने मांगा, तो अली ने हालत रुकू में साइल को अंगुश्तरी दी, अंगूठी दी। तो जिब्रील ये आयत लेकर आया। शिया सिर्फ नहीं, सुन्नी भी लिखते हैं कि एक अल्लाह तुम्हारा वली, एक नबी तुम्हारा वली, और एक हालत रुकू में ज़कात देने वाला अली भी तुम्हारा वली। मगर बाज़ लोग अंधे हो जाते हैं दुश्मनी अली में। ये लोग जो कहते हैं ना कि अली वलीउल्लाह को पाकिस्तान की अजानों से निकाल दो, ये दुश्मनी अली में अंधे हो गए हैं और ये भूल चुके हैं कि आखिर इन्हें भी मरना है। जो इंसान मौत को भुला देता है वही गुनाह करता है, वही गलतियां करता है। ये लोग जो कह रहे हैं ना कि अली वलीउल्लाह को, ये जो दुश्मन अली कह रहे हैं ना कि अली वलीउल्लाह को पाकिस्तान से निकाल दो, ये भूल चुके हैं कि इनको भी मरना है। और कब्र में आकर फरिश्ता इनसे पूछेगा तुम्हारा इमाम कौन है। कब्र में आकर इनसे भी फरिश्ता पूछेगा तुम्हारा इमाम कौन है। अल्लाह जाने किस किस का नाम लेंगे। सलवात पढ़िए बाबा से, मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन ये बात भी कहता चलूं, ये और हैं, सुन्नी और हैं। हमारे सुन्नी भाई का भी यही अकीदा है, हमारे सुन्नी भाइयों का भी यही अकीदा है कि वो अली वलीउल्लाह को मानते हैं। ये अजीब गरीब लोग हैं जो अली वलीउल्लाह का इनकार करते हैं। ये सुन्नी नहीं, ये दुश्मन अली हैं। क्योंकि हमारे जितने सुन्नी भाई हैं वो मानते हैं कि बगैर अली न दुनिया मिलेगी न आखिरत मिलेगी।
सुन्नी भाई इसको मानते हैं, बल्कि सुन्नियों के इमाम शाफी, अहले सुन्नत के इमाम हैं, शाफियों के इमाम हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अगर क़यामत के दिन मुझे जहन्नुम से निजात मिलेगी, अगर क़यामत के दिन मैं जन्नत की तरफ जाऊंगा तो आले नबी के वसीले से जाऊंगा। शिया नहीं कह रहा, आम सुन्नी नहीं कह रहा, इमाम शाफी कह रहे आलु नबी ज़रियाती व हुम इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम आती गदन बियदिल युमना सहीफती। अरबी का शेर है, तर्जुमा क्या है? आले नबी यानी अली व आले अली मेरी निजात का वसीला है, अली व आले अली आले नबी अल्लाह तक पहुंचने का वसीला है। और क़यामत के दिन अगर मैं जन्नत में जाऊंगा या नबी के वसीले से या अली के वसीले से। हमारे अहले सुन्नत का अकीदा है वो अली वलीउल्लाह को मानते हैं। ये और हैं, ये जो दुश्मन है ना, जो इनकार करते हैं, ये सुन्नी नहीं है। हमारे सुन्नी भाई अली वलीउल्लाह को मानते हैं। अभी आपने सुना इमाम शाफी कह रहे हैं मैं जन्नत में तब जाऊंगा जब अहले बैत मेरी शफाअत करेंगे। बल्कि आपको एक वाकया भी सुना दूं। अहले सुन्नत के एक आलिम दीन थे, वो तकरीर कर रहे थे। उन्होंने कहा लोगों, जन्नत में अगर जाना है तो बगैर अली के जन्नत नहीं जा सकते। मगर उन्होंने कहा कि लोग क़यामत का दिन होगा और तुम्हारा हिसाब किताब जब हो जाएगा, जब तुम्हें कहा जाएगा जन्नत की तरफ जाओ, जब तुम जन्नत की तरफ जाने लगोगे तो एक पुल है, उसका नाम है पुल सिरात, उससे गुजरना होगा। और पुल सिरात, अब अहले सुन्नत के आलिम दीन बता रहे थे कि पुल सिरात बाल से नाजुक तलवार से तेज है। अब उससे तो हर आदमी गुजर नहीं सकता। इतने सारे मोमिन जन्नत वाले कैसे जाएंगे? तो अहले सुन्नत के आलिम ने कहा देखो होगा इस तरह से कि पहले खलीफे गुजरेंगे, ये पुल थोड़ा सा खुलेगा मगर अभी तक सारे लोग नहीं जा सकेंगे। फिर दूसरे खलीफे गुजरेंगे, पुल थोड़ा और खुलेगा मगर अब भी सारे लोग नहीं जा सकेंगे। फिर तीसरे खलीफे गुजरेंगे, पुल थोड़ा और खुलेगा मगर अब भी सारे लोग नहीं जा सकेंगे। अब ये अहले सुन्नत के आलिम कहते हैं आखिर में अली करमल्लाहु ताला वजहू गुजरेंगे, पूरा पुल खुल जाएगा, सारे लोग जन्नत में चले जाएंगे। एक मोमिन मलंग बैठा था, उसने खड़े होकर कहा भाई इतना इंतजार क्यों करा रहे हो, पहले ही अली को गुजार दो। भाई इतना इंतजार क्यों करा रहे हो? तो हमारे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल, हमारे अहले सुन्नत के भाई उनका भी यही अकीदा है कि बगैर अली जन्नत नहीं जा सकते। हमारा भी यही अकीदा, सुन्नियों का भी यही अकीदा। मगर कुछ दुश्मन हैं और ये बड़े खतरनाक दुश्मन हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, एक ख्वाहिश है, एक इल्तजा है कि जाके अपने सुन्नी भाइयों को इश्क अहले बैत सिखाइए, क्योंकि ये आशिक़ रसूल हैं। हमारे जितने सुन्नी भाई हैं सब आशिक़ रसूल हैं, जितने भी सुन्नी हैं आशिक़ रसूल हैं। जिसके दिल में इश्क़ रसूल होगा, ये कैसे हो सकता है उसके दिल में इश्क़ ज़हरा न आए? ये कैसे हो सकता है जिसके दिल में इश्क़ रसूल हो उसके दिल में इश्क़ हसन और हुसैन नवासे रसूल का इश्क़ न आए? यकीनन आएगा। मगर क्या होता है, कभी कभी हमारी गलती होती है, हम उनको दूर करते हैं, वो दुश्मन उनको अट्रैक्ट करते हैं। कोशिश कीजिए अहले सुन्नत के भाइयों को करीब लाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत अज़ादारी भी करते हैं, मातम भी करते हैं। इसी दुश्मन अली ने ये भी कहा ना, क्या कहा कि भाई शिया क्योंकि पाकिस्तान में कम है तो उनके जुलूसों को बंद कर दो। ये कहा या नहीं कहा? कहा शिया क्योंकि कम है तो उनके जुलूसों पे पाबंदी लगा दो। तो मैं इस दुश्मन को कहूँ, अरे दुश्मन तू दुश्मनी में अंधा हो गया है। अगर पाकिस्तान में शिया कम है मगर जब मुहर्रम आता है तो सुन्नी भी आज़ादारी करता है, हनफी भी मातम करता है, बरेलवी भी गिरिया करता है। अगर शिया कम है तो हुसैनी बहुत है। पाकिस्तान में जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या कह रहा है दुश्मन अली कि पाकिस्तान में शिया कम है? एक जुमला तो ये,
شیعہ اگر کم ہیں، اگر پاکستان میں شیعہ 30% ہے، کم ہے اگر تمہاری نظر میں، تو یہ نہ سمجھنا کہ شیعہ کم ہے تو حسینی بھی کم ہے۔ میں نے خود دیکھا عیسائی ہے آگے کہہ رہا ہے میں غم حسین میں ماتم کرتا ہوں، سنی ہے پاکستان کا مگر مولا کے غم میں تڑپ تڑپ کے شیعوں سے زیادہ روتا ہے۔ اگر شیعہ کم ہے تو حسینی بہت زیادہ ہے، بلکہ یہ جملہ کہوں اگر پاکستان میں شیعہ 30% ہے تو حسینی 99% ہے، حسینی بہت زیادہ۔ اور دوسری بات اس دشمن کو یہ بھی کہتا چلوں، یہ جو قرآن نہیں پڑھتے نا، نہیں قرآن تو پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، کاش کہ قرآن کو سمجھ بھی لیتے تو مشکلات حل ہو جاتی۔ اپنے زیادہ ہونے پر گھمنڈ، اپنے زیادہ ہونے پر غرور کہ ہم زیادہ، تو تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن کہہ رہا ہے اکثر جاہل ہیں، اکثر بے عقل ہیں، اکثر فاسق ہیں۔ اکثریت پہ ناز نہ کرنا، قرآن کہہ رہا ہے بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر کرتے ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں، جو بے عقل ہیں، جو فاسق ہیں، جو جاہل ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو اپنی اکثریت پہ ناز کرنے بیٹھ جاؤ، اکثریت پہ ناز نہ کرو، عمل پہ ناز انسان کرے تو کرے کہ بھائی ہمارا عمل انشاءاللہ ویسا ہو جیسا اللہ چاہتا ہے۔ مگر اسلام تو یہ کہتا ہے اے انسان اپنے نیک عمل پر بھی ناز نہ کرنا، اپنے نیک عمل پر بھی ناز نہ کرنا۔ جب تم نماز پڑھتے ہو اس پر بھی ناز نہ کرنا، جب تم روزہ رکھتے ہو اس پر بھی ناز نہ کرنا کہ میں روزے دار ہوں، جب تم عزاداری کرتے ہو اس پر بھی ناز نہ کرنا، کیونکہ یہ ناز کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر انسان اپنی عبادت پہ ناز کرے، اس ناز کرنے کی وجہ سے اللہ عبادت کو مٹا دیتا ہے۔ روایت میں ہے دو لوگ تھے مسجد میں داخل ہوئے، ایک تھا مومن اور ایک تھا فاسق، ایک مومن ایک فاسق۔ مگر روایت میں ملتا ہے جب مسجد سے نکلے مومن فاسق ہو گیا، فاسق مومن ہو گیا۔ آپ کہیں گے مسجد تو ایسی جگہ نہیں، اگر سینما جاتا تو پھر بات سمجھ آتی، اگر کسی غلط جگہ جاتا تو پھر ہم کہتے مومن فاسق ہو گیا، یہ مسجد میں مومن کیسے فاسق ہو گیا؟ روایت میں ملتا ہے جب مسجد میں دونوں آئے نا، آنے سے پہلے مومن تھا مگر مسجد میں کیسے فاسق ہو گیا؟ کیونکہ مسجد میں آ کے اپنی عبادتوں پہ ناز کرنے لگا۔ میں تو وہ ہوں جو نماز تہجد پڑھتا ہوں، میں تو وہ ہوں جو ہر نماز پہ آتا ہوں، میں تو وہ ہوں جو اتنی خیر و خیرات کے کام کرتا ہوں۔ مگر جو فاسق تھا نا، جو گنہگار تھا، وہ کیسے مومن ہوا؟ وہ جیسے اندر آیا اس نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو اللہ کا گندا بندہ ہوں، میں تو گنہگار بندہ ہوں، میں تو خطا کار بندہ ہوں، اور رو رو کر کا خدایا میرے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ نے اسے معاف کر دیا، مگر مومن نے اپنی عبادتوں پہ فخر اور ناز کیا تو اللہ نے عبادتیں مٹا دی، اسے فاسق کہا۔ مومن کی توبہ کی وجہ سے، فاسق کی توبہ کی وجہ سے، فاسق جب باہر نکلا تو مومن ہو گیا۔ یہ ناز بڑا خطرناک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے کسی بھی عمل پہ کوئی ناز کر بیٹھے۔ بہت خطرناک بیماری ہے کہ انسان کبھی کبھار ناز کرتا ہے اپنے کچھ اچھے اعمال پر۔ یہ ناز کرنا تکبر سے الگ ہے، تکبر الگ ہے، ناز الگ ہے۔ ناز کیا ہے اور تکبر کیا ہے؟ تکبر میں آپ خود کو کسی اور سے کمپیئر کرتے ہیں۔ مثلا میں اچھا خطیب ہوں تو میں کہتا ہوں میں اس سے بہتر، جیسے شیطان نے کہا تھا میں آدم سے بہتر، یہ تکبر ہے۔ لیکن تکبر سے پہلے کی ایک لیول ہے عجب، اسے کہتے ہیں ناز کرنا۔ ناز کیا ہے؟ ناز کرنا یعنی جوان لڑکا جوان لڑکی آئینے کے سامنے آ کے کہتے میں تو بڑا حسین ہوں، واہ بھائی واہ، میں تو کمال کا حسن کا مالک ہوں۔ ناز کرنا یعنی کیا؟ کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہے، میں بڑا عالم ہو گیا، میں بڑا پروفیسر ہو گیا اور میں خود سے کہہ رہا ہوں میں تو بڑا عالم ہوں، میں تو بڑا پروفیسر ہوں، یعنی اپنے ہی اندر اپنے ہی اچھے عمل پر ناز کر رہا ہے انسان۔ میں تو بڑا حسین، میں تو بڑا عالم، میں تو بڑا سریلا، میں تو بڑا خطیب، میں تو بڑا یہ، میں تو بڑا وہ، اپنے کسی عمل پہ ناز کرنا۔ اس میں کمپیئر نہیں کر رہا، پہلی لیول ہے یہ، اس میں خود کو کسی سے کمپیئر نہیں کر رہا، اس میں اپنے کسی عمل پہ ناز کر رہا ہے۔ حضرت ایوب کا واقعہ سنیے۔ حضرت ایوب پر اتنی مصیبتیں آئی، اللہ ٹیسٹ کر رہا تھا، اللہ ایوب کو ٹیسٹ کر رہا تھا۔ ایوب کے پاس ہر چیز تھی، بڑے بڑے پیسے،
بڑے بڑے مال، بڑے بڑے گائے بھینسے اور بڑا مال تھا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ایوب کو ٹیسٹ کر دیا. اللہ نے اس کے بچے لے لیے، بچے مر گئے، ایوب کی گائے بھینسیں مر گئیں اور ہر چیز، پیسہ ختم ہو گیا، اور یہاں تک کہ ایوب بیمار ہو گئے. اتنے بیمار ہو گئے کہ جناب اب چلنے پھرنے کی طاقت نہیں. بچے لے لیے، گائے بھینسیں لے لی، پیسہ لے لیا، شہرت لے لی، مال لے لیا، صحت و سلامتی بھی اللہ نے لے لی. آخر میں پھر ٹھیک کر دیا، لیکن یہ ٹیسٹ کا امتحان تھا. مگر یہاں پر حضرت ایوب جب بیمار ہو گئے نا تو لوگوں نے باتیں بنانا شروع کی، جیسے ہم لوگ بناتے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے. باتیں بنانے والے کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ جو باتیں بنانے والا ہے، اگر کسی مجمع میں وہ بیٹھا جو لوگوں کے بارے میں باتیں بناتے ہیں، یہاں کی بات وہاں کرتا ہے، وہاں کی بات یہاں کرتا ہے، اس کی غیبت، اس پہ تہمت، باتیں بنانے والا کسی مجمع میں ہو اور وہاں ہزاروں لوگ دعا کریں، اس ایک باتیں بنانے والے کی وجہ سے اللہ دعا سب کی رد کر دیتا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے. خواتین بہت باتیں بناتی ہیں، آج کل مرد بھی بہت بناتے ہیں. لیکن اب سنیے، لوگوں نے باتیں بنانا شروع کی. لوگوں نے کہا ایوب میں کچھ تو عیب ہوگا جو اللہ اس پہ اتنا عذاب نازل کر رہا ہے. ایسے باتیں بناتے ہیں، یعنی کسی کی بچی کی طلاق ہو جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اس کی بچی میں کچھ تو عیب ہوگا تبھی تو طلاق ہو. یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کسی بیچارے کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے لیے دعا کریں ہم، بجائے اس کی کہ اللہ اسے مدد کرے، کیا کہتے ہیں؟ بھائی کچھ تو ہوگا، کچھ تو اس نے کیا ہوگا، کچھ تو اس نے دھوکہ دیا ہوگا، کچھ تو اس کی بیٹی میں عیب ہوگا. ارے کوئی تیری بیٹی کے بارے میں ایسے کہے تمہیں اچھا لگے گا جو تو دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے؟ انہوں نے رشتہ مانا نہیں، انہوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے ان کو اپنی بیٹی نہیں دی. لڑکے میں کوئی عیب ہوگا. ایسی باتیں بناتے ہو یا نہیں بناتے؟ سب بناتے ہیں. معاشرے میں یہ باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ قدم قدم پہ دکان پہ 2 منٹ کسی سے سبزی لینے جا تو پڑوسی والے کے بارے میں 10,000 باتیں بتاتا ہے. ادھر گاڑی میں بیٹھو، رکشے میں بیٹھو تو ادھر ادھر کی 10,000 بیکار کی باتیں بتا. اتنی باتیں ہم بناتے ہیں لوگوں کے بارے میں. گناہ ہے، حرام ہے. حضرت ایوب کے بارے میں لوگوں نے باتیں بنانا شروع کی. وہ عجب یاد رکھیے گا، ہم عجب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لوگوں نے باتیں شروع کی، لوگوں نے حضرت ایوب کے بارے میں باتیں بنانا شروع کی. ایوب میں کوئی عیب ہوگا جو اللہ اس پہ اتنا عذاب نازل کر رہا ہے. بیٹے لے لیے، گائے بھینسیں لے لی، اور کیا نام ہے، پیسہ لے لیا، صحت بھی لے لی. اب جب لوگوں نے باتیں بنانا شروع کی تو ایوب کو دکھ ہوا. ایوب نے کہا خدایا، ابھی غور سنیے گا، ناز نہیں کیا ایوب نے. اور ہم کبھی کبھی ناز کرتے ہیں، اور ایوب کے جملے کو، اپنے ناز کو ذرا غور کیجئے، کمپیئر کیجئے. حضرت ایوب نے کہا خدایا تو نے بچے لے لیے، میں نے صبر کیا، اور بہت بڑی مشکل منزل ہے. ایوب کے بہت سارے بچے تھے، مر گئے، چلے گئے، اللہ نے لے لیے. آپ کا ایک بچہ مر جائے اس پہ صبر انسان سے نہیں ہوتا. خدایا تو نے بچے لے لیے، میں نے صبر کیا. خدایا تو نے گائے بھینسیں لے لی، میں نے صبر کیا، سب مر گئیں. خدایا تو نے میرا پیسہ لے لیا، میں نے صبر کیا. خدایا تو نے میرا مال لے لیا، میں نے صبر کیا. خدایا تو نے میرا گھر لے لیا، میں نے صبر کیا. خدایا تو نے میری صحت لے لی، میں نے صبر کیا. خدایا اب لوگ باتیں بنا رہے ہیں، اب لوگ تہمتیں لگا رہے ہیں، خدایا اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا. اچھا، جیسے حضرت ایوب نے یہ کہا نا، خدا نے کہا ایوب جب بچے لیے، جب گائے بھینسیں لی، جب پیسہ لیا، جب صحت لی، اس وقت صبر تو نے کیا تھا یا میں نے تمہیں صبر کی ہمت دی تھی؟ اس وقت صبر تو نے کیا تھا یا میں نے تمہیں صبر عطا کیا؟ جب تمہارے بچے گئے صبر تو نے کیا یا میں نے تمہیں صبر دیا؟ جب پیسہ گیا صبر تو نے کیا یا میں نے صبر دیا؟ حضرت ایوب نے کہا خدایا معاف کر دے، خدایا معاف کر دے، صبر تو نے دیا، میں نے کیا صبر کیا؟ کس چیز پہ ناز کرتے ہو؟ حسن پہ ناز کرتے ہو؟ حسن دینے والا اللہ ہے، اللہ نے حسن دیا. علم پہ ناز کرتے ہو؟ علم دینے والا اللہ ہے، علم پہ ناز کر رہے ہو. خطابت پہ ناز کر رہے ہو، نوح خانی پہ ناز کر رہے ہو، سر پہ ناز کر رہے ہو. سر دینے والا خدا ہے. کس چیز پہ ناز؟ اپنی عبادت پہ ناز کر رہے ہو. عبادت کی توفیق دینے والا اللہ ہے. یہ جو مجلس میں آ گئے عزاداری پہ ناز کر رہے ہو، میں بڑا عزادار ہوں، عزاداری میں بلانے والا اللہ ہے. تمہارا اپنا کیا ہے؟
تمہارا اپنا کیا ہے؟ نماز کے لیے تم وضو کر رہے ہو، وضو کی توفیق دینے والا اللہ ہے۔ پانی جس سے وضو کر رہے ہو پانی دینے والا اللہ ہے۔ پانی نہیں مٹی سے تیمم کر رہے ہو تو مٹی دینے والا اللہ ہے۔ کس بات پہ ناز؟ سارا کچھ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نے مجھے توفیق دی تو مجلس میں آیا، اللہ نے کرم کیا تو حسن اچھا ملا، اللہ نے کرم کیا تو علم میں نے حاصل کیا، اللہ نے کرم کیا تو میں نے نماز پڑھی۔ مگر آج ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ناز کرتے ہیں، اور یہ پہلی لیول ہے۔ پہلے ہم خود کو خود سے کمپیئر کرتے ہیں، میں بہت اچھا، مجھ میں یہ اچھی خوبی، مجھ میں یہ اچھائی، اور جب اس ناز عجب کی بیماری میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کی لیول ہے تکبر۔ پھر میں کہتا ہوں میں خوبصورت، اس سے زیادہ حسین، وہ مجھ سے کمتر، میں عالم، اس سے بڑا عالم، میں سریلا، اس سے بڑا سریلا، میں عزادار، اس سے بڑا عزادار، میں ماتمی، اس سے بڑا ماتمی، میں نمازی، اس سے بڑا نمازی۔ اور شیطان نے جہاں تکبر کیا، کیا وہ شیطان کا کافر ہو کے اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ اچھا اب ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، اگر کوئی کہے تم میں تکبر، ہم کہیں گے نہیں ہم میں کوئی تکبر نہیں، مگر زندگیوں کو دیکھیے، کیا ہماری زندگیوں میں تکبر نہیں؟ میں سید ہوں تو میں دوسروں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ کل ہم مجلس پڑھنے گئے تھے ایک جگہ پہ، اور جناب وہاں پہ کیا ہوا، ایک بیچارہ بوڑھا آدمی تھا نیچے بیٹھا تھا، اور جتنے سید تھے جوان اوپر بیٹھے تھے، اور کوئی کہہ بھی نہیں رہا تھا کہ آپ اوپر آئیے۔ کہانی نہیں میں تو سید نہیں ہوں، وہ سارے سید ہیں، میں اوپر کیوں بیٹھوں؟ یعنی ہم زبان سے نہیں کہتے مگر عمل سے اس بیچارے بزرگ کو جو عمر میں آپ کے بابا دادا سے بڑا ہے اسے نیچے بٹھا رہے ہیں کیونکہ وہ سید نہیں۔ کیا ہمیں یہ عیب نہیں آپ کی بیٹی کا کوئی رشتہ مانگنے آ جائے؟ یہ سارا تکبر ہے۔ نیک بھی ہے، نمازی بھی ہے، شکل صورت کا اچھا بھی ہے، ہیروئنی بھی نہیں ہے، غلط کام بھی نہیں کرتا، بڑا نیک انسان ہے، کوئی عیب نہیں، ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے۔ آپ لوگ اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں نہیں کرواتے؟ کہتے ہیں ہم تو مالدار لوگ ہیں، ہم تو بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے ہیں، وہ تو کرائے کے گھروں میں رہنے والا کسی چھوٹی بستی کا لڑکا ہے، اسے ہم اپنی بیٹی کیسے دیں؟ یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے۔ انسان غرور سے خود کو نکال، تکبر سے خود کو نکال۔ مولا علی کہتے ہیں عجب لابن آدم، مجھے عجب ہے، تعجب ہے انسان پہ جو تکبر کرتا ہے۔ اولہ نطفہ، ابتدا تمہاری نجس قطرہ ہے، چلو نجس نہ کہو تو قطرہ ہے، ابتدا تمہاری ایک قطرہ ہے، ایک نطفہ ہے۔ جتنے انسان بیٹھے ایک نطفے سے بنے ہیں، اور کیا ہو تم ابھی آفیسر ہو، تم ابھی جنرل ہو، تم ابھی پولیس والے ہو، کس چیز سے بنے ہو؟ ایک قطرے سے بنے ہو۔ کس بات پہ غرور، اس بات پہ تکبر؟ مولا کہتے ہیں عجب لابن آدم، ایک قطرے سے بننے والا انسان تھوڑا کیا آفیسر ہو گیا، تھوڑا کیا جنرل ہو گیا، تھوڑا کیا حسن میں نے دے دیا، اللہ نے دے دیا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ تکبر کرتا ہے، اور بھول جاتا ہے آخرہ جیفا، آخر میں جیفا ہو جائے گا۔ دنیا کا حسین ترین انسان ہو، 3 دن اس کا لاشا یہاں پڑا ہو، دفنایا نہ جائے، اتنی بدبو آئے گی کہ اس کے اپنے رشتے دار بھاگ جائیں گے۔ یہ ہے تمہارا حال، ابتدا قطرے سے انتہا جیفا۔ جیفا یعنی کیا؟ آپ اپنی لاش چھوڑ دیں کسی کی، خدا نہ خواستہ گرمی میں، دیکھیے ایک دن بھی نہیں گزرے گا تو ایسی بدبو آئے گی، آنکھیں باہر نکلیں گی، پیٹ پھٹے گا، اور کیا بدبو آئے گی، اپنے اس کے بچے بھاگیں گے۔ یہ تمہارا حال ہے۔ پھر کس بات پہ گھمنڈ، کس بات پہ غرور، خود کو سمجھتے کیا ہو؟ اور جب انسان پہلے کیا کرتا ہے، محلے میں محلے والوں کے سامنے غرور کرتا ہے، اس سے پہلے گھر میں گھر والوں کے سامنے غرور کرتا ہے، کرتے کرتے انسان اتنا ذلیل ہو جاتا ہے کہ امام وقت کے سامنے غرور کرتا ہے، امام کے سامنے تکبر کرتا ہے۔ یہ جتنے امام کو شہید کرنے آئے تھے یہ امام کے سامنے غرور کر رہے تھے، امام کے سامنے تکبر کر رہے تھے۔ اور جس نے حر بننا ہے وہ امام کے سامنے تواضع کرتا ہے، امام کے سامنے جھک جاتا ہے، امام کے سامنے کچھ نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کی پہلے سے پریکٹس ہوگی، تبھی تو یہ اسے ملی۔ کہ جب مولا نے اسے کہا تیری ماں تجھ پہ روئے، اس کے اندر ادب تھا، تواضع تھا، غرور نہیں تھا، جھک کے کہا آپ کی اماں کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن شمر میں غرور، تکبر امام کے سامنے، اسی طرح ابن سعد، اسی طرح جتنے ظالم تھے ان سب میں غرور اور تکبر اتنا بڑھ گیا تھا کہ امام کے سامنے بھی غرور کرنے لگے۔ خدا را آئیے، اگر غرور اور عجب یہ 2 بھائی بہنیں سمجھیے، عجب پہلا مرحلہ ہے، پھر غرور اور تکبر ہے، اگر آپ میں ہے تو ان مجالس میں نکالیے،
اور ہور بنیے، تواضع یعنی کہ جھکیں. ہم ابھی کل کی ہی بات ہے، ایک باغ میں گئے تھے، وہاں پہ ایک بہت بڑا درخت ہم نے دیکھا، بہت بڑا درخت، اور اس کی شاخیں نیچے تک جھکی ہوئی تھی. انہوں نے کہا یہ آم کا درخت جو ہے نا کم سے کم 1000 کلو ہر سال پھل دیتا ہے. تو ہم نے کہا حقیقت بھی یہی ہے، جس کا علم سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ جھکا ہوا ہوتا ہے. درختوں میں بھی جس کا پھل سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ جھکا ہوا ہوتا ہے. اور بہت سارے ہم نے درخت دیکھے یوں لمبے لمبے، ان میں کوئی پھل نہیں ہوتا. تو اگر تم پھل دینے والے ہو یعنی فائدہ دینے والے ہو تو آپ متواضع بنو. اور یہ مجالس جو ہم سنتے ہیں، محرم، سفر، یہ کس لیے ہیں؟ کیا اس لیے کہ 2 منٹ سن کے چلے جائیں بس؟ نہیں، مجالس کا مقصد یہ ہے کہ خود کو بدلیں، خود کو چینج کریں. یعنی مجلس میں آنے سے پہلے کسی میں اگر غرور، تکبر اور عجب تھا، اب مجلس میں نکلنے سے پہلے ان سب کو چھوڑ کے جائے. جب ہم ان کو چھوڑیں گے نا تو مولا خوش ہوں گے، مولا ہمیں دعائیں دیں گے. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ مولا حسین تمہیں دعا دیں؟ اور کیا چاہیے اس سے بڑی نعمت؟ اگر آپ میں غرور ہے، اگر آپ میں عجب ہے، اگر آپ نے مولا کی خاطر اسے چھوڑا تو مولا آپ کو دعا دیں گے. آئیے دعا کریں، خدایا ہمیں مولا کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مولا کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مولا کی اطاعت میں غرور اور تکبر اور عجب کو نکالنے کی توفیق نصیب فرما. سینوں پہ ہاتھ رکھیے، آئیے دعا کریں، گریہ کریں. اگر دعا کریں اور گریہ کریں، اگر ہو سکے جس کو رونا نہیں آتا رونے کی شکل بنا دے، مگر گریہ ضرور کریں اور رو رو کر کہیں خدایا مجھے شیطان سے دور رکھ، مجھے مولا حسین کا غلام باقی رکھ. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غرور اور تکبر کی وجہ سے شیطان کا غلام ہو جاؤں اور مولا حسین سے نعوذ باللہ دور ہو جاؤں. سینے پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجیے، تصور کیجیے کربلا میں، آنکھوں کو بند کر لیں سر، اور بلند آواز سے تصور کرتے ہوئے کہ مولا حسین کے حرم کے سامنے مولا حسین کو سلام کیجیے. السلام علی الحسین، بلند آواز، السلام وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. آنکھوں کو کیوں بند کریں؟ تاکہ تصور کریں بین الحرمین میں ہے، جب جی چاہا عباس کے حرم چلے جائیں، جب جی چاہا مولا حسین کے حرم میں آ جائیں، اور بلند آواز سے مولا کو سلام کریں. السلام علی الحسین، بلند آواز، السلام وعلی علی ابن
کیوں؟ کیونکہ آج امام زمانہ کو مجلس میں بلانا ہے، کیونکہ امام زمانہ فرماتے ہیں لوگوں اگر چاہتے ہو میں تمہاری مجلسوں میں آؤں یا میرے چچا عباس کے مصائب پڑھو یا میری پھوپھی زینب، آج امام زمانہ کو بلانا ہے عزادارو، لیکن بیوی کی ولادت سے شروع کرنا ہے۔ بیوی کی ولادت ہوئی، 3 دن تک اللہ کے رسول نہیں آئے تھے، کسی نے بیوی کا نام نہیں رکھا۔ ہائے مجھے نہیں معلوم اس 3 دن میں کیا راز ہے، اس 3 دنوں میں شاید یہ راز ہو۔ 3 دن زینب کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، دنیا میں تھی مگر کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ شاید زینب شروع سے ہی حسین کی شبیہ بننا چاہتی تھی، حسین کی شہادت کے بعد بھی 3 دن تک کسی کو پتا نہیں تھا یہ حسین ہے۔ زینب کو حسین سے بڑا پیار ہے، 3 دن تک زینب کا کوئی نام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول آئے، اللہ کے رسول نے مولا علی سے پوچھا یا علی بچی کا نام کیا رکھا ہے؟ اللہ کے رسول کو مولا علی نے کہا یا رسول خدا آپ سے پہلے میں اپنے بچوں کا نام نہیں رکھتا۔ اللہ کے رسول نے کہا میں بھی زہرا کے بچوں کا نام خود نہیں رکھتا، زہرا کے بچوں کا نام اللہ رکھتا ہے۔ روایت میں ملتا ہے جبریل نازل ہوئے، جبریل نے کہا یا رسول خدا اس بچی کا نام زینب رکھو، نام زینب رکھا۔ روایت میں ملتا ہے اللہ کے رسول نے زینب کو اٹھایا، قدیمی مومنوں سمجھنا اشارہ ہے، اللہ کے رسول نے زینب کا نام زینب رکھا، پھر زینب کو ہاتھوں میں اٹھایا اور زینب کے چہرے کا بوسہ دینے لگے اور بوسہ دے کے رونے لگے۔ مجھے نہیں معلوم چہرے کا بوسہ دے کے کیوں رو رہے تھے، شاید اللہ کے رسول کو عاشور کے بعد کا منظر نظر آیا ہوگا جب یہی زینب ہوگی کبھی ظالم تماچا مارے گا۔ ابھی ولادت ہے، اللہ کے رسول رو رہے ہیں، جیسے ماں نے دیکھا، زہرا نے دیکھا میرا بابا اللہ کا نبی میری بیٹی کی ولادت پہ رو رہا ہے، ماں نے آگے بڑھ کے پوچھا بابا زینب پہ ولادت پہ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا زہرا ابھی مجھے جبریل نے بتایا یہ زینب بچپن سے مصیبتیں دیکھے گی، یہی ہوا زینب نے کبھی اماں کی ٹوٹی پسلیاں دیکھی، کبھی بابا کا زخمی سر دیکھا، کبھی حسن کا پھٹتا جگر دیکھا، کبھی حسین کی پامال لاش دیکھی۔ زینب نے بڑی مصیبتیں دیکھی، مگر جو سب سے بڑی مصیبت ہے سنو گے وہ کیا تھی؟ یہ زینب کوئی عام خاتون نہ تھی، زینب وہ بیوی تھی جو نانا کے روزے پہ بھی رات
کو جاتی تھی تاکہ کسی نامحرم کی نظر زینب کی چادر پہ بھی نہ پڑے. مگر زینب کا امتحان سنو گے. اللہ نے زینب سے کیسا امتحان لیا. وہی زینب کوفے کے دروازے پہ آ گئے. مگر کوفے پہلے بھی آئی تھی, بابا علی کے زمانے بھی آئی تھی. بی بی زینب جب بابا علی کے زمانے میں کوفے آئی تھی, محمل میں تھی, چادر میں تھی, حسن و حسین ساتھ تھے, عزادار و غیرت مندو. جب بابا علی کے زمانے میں زینب کوفے کے در پہ آئی تھی, دن کا وقت تھا. علی نے کہا حسن بیٹا دن کو زینب کو بازار سے نہ لانا, رات ہونے کا انتظار کرو پھر زینب کو لانا. مگر زینب کا امتحان بابا کے زمانے میں چادر سر پہ آئے, بی بی محمل میں آئے, حسن و حسین ساتھ ہیں, عباس سامنے ہیں. مگر پھر دوبارہ جب زینب کوفے آئی, نہ عباس تھے نہ سر پہ چادر. جب بی بی کا قافلہ کوفے کے در پہ پہنچا, رات کا وقت تھا. ابن سعد نے کہا رات کو زینب کو نہ لانا, دن ہونے کا انتظار کرو, شرابیوں کا مجمع بنا. قربان علی زین العابدین پہ. ایک فارسی کا نوحہ سناؤں گا اور زحمت تمام. جب بی بی کو کوفے کی بازار میں لے کر آ رہے تھے, فارسی نوح خان نے شعر لکھا. بی بی زینب کو جب کھلے سر بازار میں لا رہے ہیں, بی بی زینب نے بھائی کے سر کی طرف دیکھا اور رو کر کہا اے حسین جانا چشمت رو ببایا, اے میرے بھائی اپنی آنکھوں کو بند کر دے اور تجھ سے برداشت نہیں ہوگا. چشمت رو ببایا. حسین اپنی آنکھوں کو بند کر دو, بس 2 جملے اور زحمت تمام. زینب گویا حسین سے کہہ رہی ہے حسین جانا چشمت رو ببند. حسین اپنی آنکھوں کو بند کر دو. کیوں؟ کیونکہ خواہری کے پورا ندید نامحرم, کیونکہ تیری وہ بہار جسے کبھی نامحرم نے نہیں دیکھا. شمرنی بھرت بازار چشمت رو ببار, اسی زینب کو شمر بازار لے جا رہا جس زینب کو کبھی نامحرم نے نہیں دیکھا. آج سب اشارہ کر کے کہے دیکھو وہ زینب ہے, دیکھو وہ زینب ہے. روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کرو. امام زمانہ کو بلانا ہے, ہاتھوں کو بلند, سروں سے بلند. نہ شرماؤ مولا امام زمانہ, ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھیے. آپ کو زینب کے ہاتھوں کا واسطہ جنہیں ظالموں نے گردن کے پیچھے باندھا تھا, مولا جلدی آ جائیے. 5 مرتبہ بلند آواز سے اللہ
أجل ولي اللهم أجل وليك الفرج میرے اللہ امام زمانہ کو جلد ظہور فرما تاکہ ان ظالموں کے ہاتھوں کو توڑے جنہوں نے زینب کے سر سے چادر چھینی میرے اللہ امام زمانہ کا عشق حقیقی ہم سب کو نصیب فرما میرے اللہ ہم سب کو امام زمانہ کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما میرے اللہ کمال کی دعا ہے یہ دعا ہمیشہ کرنا میرے اللہ کوئی ایسا دن نہ ہو جب مصائب مولا حسین پڑے جائیں اور میری آنکھوں میں آنسو نہ ہو میرے اللہ مرتے دم تک ہمیں حسین کے غم میں رونے کی توفیق نصیب فرما میرے اللہ ہمیں عجب اور تکبر سے نجات نصیب فرما میرے اللہ ہمیں مولا حسین کو خوش کرنے کی مولا کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما بیماروں کے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کریں امائی یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء امائی یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء میرے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما حاضرین مجلس کے مرحومین بانیان مجلس کے مرحومین ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ